अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, नवंबर की 4 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते तिजारती अशिया से भरे 5 ट्रकों पर मुश्तमिल एक काफिला सरहदी गुजरगाह तोरखम से बुध की शाम पाकिस्तान पहुंच गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ और दीगर आला हुक्काम ने तोरखम पहुंचने पर काफिले का खैर मकदम किया। इस मौके पर मुख्तसर खिताब में मोईद यूसुफ ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत शुरू होने से दीगर वस्त एशियाई ममालिक को भी रसाई हासिल हो जाएगी, जो उनके बकौल पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन हो सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान के 15 अगस्त को बरसर इख्तिदार आने के बाद पाकिस्तान को अब वस्त एशियाई ममालिक के साथ सड़क के रास्ते तिजारत के मौके मैसर आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 15 जुलाई को उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत ताशकंद में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अफगानिस्तान के मखदूश सूरत हाल को वस्ती एशियाई ममालिक के साथ दोतरफा तिजारत में एक बहुत बड़ी रुकावट करार दिया था। फिल वक्त पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दोतरफा तिजारत का हजम 25 मिलियन से 30 मिलियन अमरीकी डॉलर है और अब अफगानिस्तान के रास्ते सड़क से इसमें मजीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बेघर होने वाले अफगान शहरियों के लिए पहली बार इस हफ्ते काबुल में इमदाद पहुंचाने का आगाज एक तैयारे के जरिए 33 टन सामान पहुंचाकर किया है। इस माह 2 इजाफी परवाजें तय की गई हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के हुक्काम का कहना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में वो या उनके साथी जितनी इमदाद फराहम करने के काबिल हैं, उससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। तर्जमान शबीह मंटो ने कहा कि हम अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए जमीनी, समंदरी और हवाई रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद इमदादी सामान उज़्बेकिस्तान में पेश की तौर पर रख दिया गया है, जो जरूरत के मुताबिक अफगानिस्तान में ट्रकों के जरिए भेजने के लिए तैयार है। WFP भी रोजाना 170 ट्रकों के साथ पूरे अफगानिस्तान में इमदाद पहुंचा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों का कहना है कि अफगानिस्तान में इस इंसानी बहरान को मजीद बदतर होने से बचाने के लिए कहीं ज्यादा इमदाद की जरूरत है और बहुत सौ को खदशा है कि इस बहरान के मसाइब जंग से मुतासरा शाम या यमन से भी ज्यादा हो सकते हैं। इंसानी हकूक़ की निगरान तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अफगान खवातीन इमदादी कारकुनों पर तालिबान की पाबंदियों के बारे में एक रिपोर्ट में कहा है कि ये सख्त पाबंदियां इंसानी हमदर्दी की इंतहाई ज़रूरी इमदाद को अफगान अवाम तक, ख़ास तौर पर खवातीन और लड़कियों और घर चलाने वाली औरतों तक पहुंचने से रोक रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान हुक्मरानों का खवातीन को इमदादी कामों से रोकना अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को बदतर कर रहा है। मुल्क भर में इन पाबंदियों का मतलब यह है कि इमदाद चंद ज़रूरतमंद खानदानों तक ही पहुंचेगी और ख़ास तौर पर उन घरों तक नहीं जिनकी सरबराह खवातीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर ने अफगानिस्तान के 34 सूबों में तालिबान और इमदादी इदारों के दरमियान तय पाने वाले एक मुआहदे में दिखाया है कि किन इलाकों में खवातीन कारकुनों को काम करने की इजाज़त होगी। इंसानी हकूक़ के निगरान इदारे ने जब इस दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि तालिबान अहदेदारों ने 28 अक्टूबर तक सिर्फ 3 सूबों तक ये तहरीरी मुआहदा पहुंचाया था, जो खवातीन कारकुनों को गैर मशरूत काम करने की इजाज़त देता है। बाकी तकरीबन निस्फ मुल्क में उन पर सख्त पाबंदियां नाफिज हैं। तालिबान का इस रिपोर्ट पर फौरी रद्द अमल सामने नहीं आया है। एक भारतीय फजाई कंपनी ने कहा है कि पाकिस्तान ने नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल-हुकूमत श्रीनगर और शारजा के दरमियान बराह रास्त मुसाफिर परवाज़ों के लिए उसकी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। चुनाचे अब इन परवाज़ों को सफ़र तय करने में 1.5 घंटे का इजाफी वक्त लगेगा और इम्कान यह है कि सफ़र का किराया भी बढ़ जाएगा।
عہدیداروں نے کہا کہ اسلام آباد میں حکام نے اس فلائٹ کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نئی صورتحال سے نئی دہلی میں امور خارجہ، داخلہ اور ہوابازی کی وزارتوں کو مطلع کر دیا گیا ہے اور وہ اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ تاہم پاکستان نے تاحال اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی سرکاری بیان جاری کیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں ترجمان سول ایوییشن اتھارٹی سیف اللہ سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں پاکستان کا موقف اعلیٰ حکام کی طرف سے موصول ہونے کے بعد جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے ضمن میں کسی بھی سوال کا جواب دینے سے معذرت کر لی۔ میانمار میں مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ فوج ان مذہبی گروہوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو فوجی حکمرانی کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ میانمار کے تقریباً 88% آبادی اپنے آپ کو بدھ مت کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں میں مسیحی، مسلمان اور ہندو شامل ہیں۔ فوج کے زیر انتظام ریاستی انتظامی کونسل کی جانب سے جمہوری طور پر منتخب حکومت کو معزول کرنے کے بعد سے 9 مہینوں میں فوجی دستوں اور بغاوت مخالف اپوزیشن کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اکتوبر کے آخر میں مغربی میانمار کی ریاست چین میں ایک نسلی مسلح گروہ کو ہدف بناتے ہوئے فوجی کارروائی میں عام شہری ہلاک اور مذہبی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ چین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مطابق چین ریاست کی 90% سے زیادہ آبادی مسیحی ہے۔ فوجی ترجمان زاؤ منتن نے مقامی نابنگاروں سے اس بات کی تردید کی کہ عمارتوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ برما ہیومن رائٹس نیٹ ورک نے ایک بیان میں حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جنتا کی مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ بدھ بھکشو، مسلمان اور مسیحی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور فوجی قبضے کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بدھ کو تصدیق کی کہ ایران جوہری مذاکرات کا 7واں دور 29 نومبر کو ویانا، آسٹریا میں شروع کرے گا۔ ان مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کے ایران کے لیے خصوصی ایلچی رابرٹ میلے کریں گے۔ یہ مذاکرات ایران اور معاہدے کے بقیہ اصل شراکت داروں کے درمیان ہیں، جس میں امریکہ بالواسطہ طور پر شرکت کر رہا ہے۔ ایران کے اعلیٰ جوہری مذاکرات کار علی باغیری نے بھی بدھ کو ٹویٹ کیا کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ یورپی یونین کے ایلچی اینرک مورا نے یورپی یونین، روس اور چین کے سفارتکاروں اور اصل معاہدے کے دیگر ارکان کے ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت میں ثالثی میں مدد کی ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران جوہری معاہدے کی بحالی ہے، جس کے نتیجے میں ایران پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کے ان دعووں کی مذمت کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پاسداران انقلاب نے خلیج عمان میں امریکہ کی جانب سے ایرانی ٹینکر کو قبضے میں لینے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ وائس آف امریکہ کی کیرلا باب کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ انہیں ایران کے ان دعووں کا علم ہوا ہے جو سراسر من گھڑت اور جھوٹے ہیں۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ یہ ایرانی فوج ہی تھی جس نے اکتوبر کے آخر میں ایک تجارتی بحری جہاز پر قبضہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی فوج نے اس صورتحال پر نظر رکھی تھی، البتہ کسی بھی موقع پر جہاز کو تحویل میں لینے یا ایرانی فورسز کے ساتھ کسی بھی قسم کے تصادم سے گریز کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی ایک حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ چین جس تیزی سے اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کر رہا ہے وہ اس اندازے سے بھی زیادہ ہے جو گزشتہ سال لگایا گیا تھا۔ پینٹاگون کی بدھ کو چین کی فوجی طاقت سے متعلق کانگریس کو جاری سالانہ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ چین جس رفتار سے اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کر رہا ہے اس رفتار سے وہ سن 2027 تک 700 ایسے جوہری ہتھیار بنا لے گا جن کا مؤثر استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ سن 2030 تک اس کے پاس لگ بھگ 1000 جوہری ہتھیار ہوں گے۔ اور یہ کہ چین کی فوج کو مزید جدید بنانے کا ہدف تائیوان میں مزید مؤثر فوجی آپریشنز کرنا ہو سکتا ہے۔
امریکہ کے پاس اس وقت 3,800 جوہری ہتھیار موجود ہیں جن کا مؤثر استعمال ممکن ہے۔ چین اگر حالیہ رپورٹ کے اندازوں کے مطابق جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس کے پاس امریکہ کے مقابلے میں جوہری ہتھیار کئی گنا کم ہوں گے۔ پینٹاگون کی کانگریس میں چین کی فوجی استعداد سے متعلق جمع کرائی گئی حالیہ رپورٹ دسمبر سن 2020 تک موجود معلومات کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں منگل کے روز ہونے والے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار گلین ینگکن ڈیموکریٹ پارٹی کے مد مقابل امیدوار ٹیری میکالف کو ہرا کر ورجینیا کے گورنر منتخب ہو گئے ہیں۔ گلین ینگکن کو 50.7% جبکہ میکالف کو 48.6% ووٹ پڑے۔ دوسری جانب نیو جرسی کی ریاست میں منگل کو گورنر کے عہدے کے لیے انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے فل مرفی ایک انتہائی کم مارجن کے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں گورنر کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنگلہ دیشی نژاد شاہانہ حنیف نے نیو یارک شہر کے سٹی کونسل انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے پہلی ایشیائی نژاد مسلمان خاتون کونسل ممبر بن کر نئی تاریخ رقم کرتی ہے۔ 88 لاکھ کی آبادی والے گنجان آباد شہر نیو یارک میں تقریباً 7,69,000 مسلمان بستے ہیں، مگر آج سے پہلے اس کی سٹی کونسل میں نہ کوئی مسلمان خاتون رسائی حاصل کر پائی تھی، نہ ہی کوئی جنوبی ایشیائی نژاد شہری۔ نوجوان شاہانہ حنیف نے بروکلن کے انتخابی حلقے 39ویں ڈسٹرکٹ سے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ان کے ساتھ ہی جیکسن ہائٹس اور ایلم ہرسٹ کے علاقوں پر مشتمل کوئنز کے ڈسٹرکٹ سے ایک اور جنوبی ایشیائی نژاد شیکھر کرشنن بھی سٹی کونسل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دونوں کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبر۔ امریکہ بدھ کو کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن مہم کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس مرحلے میں اب پرائمری اسکول جانے کی عمر کے بچوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ 5 سے 11 سال کی عمروں کے 2,80,00,000 بچوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے تیار ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر گزشتہ ہفتے کووڈ-19 کے نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپ میں لگاتار 5ویں ہفتے انفیکشن میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ WHO کی رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا کے باقی علاقوں میں کیسز میں کمی دیکھی گئی ہے اور جنوب مشرقی ایشیا میں 9% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ روس میں جاری کورونا وائرس کیسز میں اضافے نے یورپ میں نئے کیسز کی تعداد میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس ٹاسک فورس نے بدھ کے روز 40,443 نئے تصدیق شدہ کیسز اور 1,189 اموات کی اطلاع دی ہے، جو وبا کے آغاز سے لے کر اب تک روزانہ کی مجموعی تعداد کے نئے ریکارڈ ہیں۔ 7 دنوں میں 5ویں بار روس نے روزانہ نئے کیسز کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ کرکٹ 2020 کرکٹ ورلڈ کپ میں اپنے اہم میچ میں بھارت نے افغانستان کی ٹیم کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 66 رن سے شکست دے دی ہے۔ تاہم بھارت کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اب بھی انحصار افغانستان کی ٹیم کی نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فتح اور اپنے اگلے 2 میچوں میں رن ریٹ بہتر بنانے پر ہے۔ 211 رنز کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 144 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ افغانستان سے بڑے مارجن سے فتح کے باوجود بھارت کی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے میں کئی مشکلات درپیش ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم افغانستان کے خلاف میچ میں ہار جائے اور انڈیا اگلے دونوں میچوں میں بڑے مارجن سے فتح حاصل کرے تو رن ریٹ کی بنیاد پر وہ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کی دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔